अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अचानक उसकी समाज से एक तहकमाना आवाज़ टकराई। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? रुको। जाहिद ने पलट कर देखा और बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके अक़ब में दो आदमी तेज़ी से उसी तरफ आ रहे थे। उनके जिस्मों पर पुलिस की वर्दियाँ थीं। वो आम सिपाही मालूम हो रहे थे। जाहिद परेशान हो गया कि पुलिस वालों ने उसे क्यों रोका है। ये गर्मियों की एक दोपहर थी। जाहिद हर जुमेरात को कब्रिस्तान जाया करता था, जहाँ उसके नाना मरहूम गुलाम रसूल की कब्र थी। कब्रिस्तान आबादी से कुछ फासले पर था। वहाँ तक जाने का एक रास्ता तो सड़क की तरफ से था, दूसरा रास्ता रेलवे लाइन थी। आज भी जुमेरात थी और राशिद नाना जान की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए रेल की पटड़ी पर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। इसी तरफ से कब्रिस्तान करीब पड़ता था, लेकिन आज पहली बार पुलिस वालों ने उसे रोका था और शायद उसे वो कोई मुजरिम समझ रहे थे। वो रुककर उनकी तरफ परेशान निगाहों से देख रहा था। दोनों सिपाही तेज कदम उठाते हुए उसके करीब आ पहुंचे और रुककर उसे मुश्तबा निगाहों से घूरने लगे। जी साहब, फरमाइए, खैरियत तो है? राशिद उनके घूरने पर घबरा कर बोला। खैरियत होती तो हम ज़मीन की बजाय आसमान पर होते, एक सिपाही ने मुंह बनाकर कहा। जी, क्या मतलब? जाहिद बेख्तियार चौंका। मतलब के बच्चे, अपने बारे में बताओ। कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? रहते कहाँ हो? दूसरे सिपाही ने सख्त लहजे में पूछा। जी, मेरा नाम जाहिद सईद है। वालिद का नाम सईद है, जाहिद ने जवाब में कहा। गांव में घर और इस वक्त कब्रिस्तान जा रहा हूँ। हैं? कब्रिस्तान जा रहे हो? पहला सिपाही हैरत से बोला। अभी तो तुम जिंदा हो, मरने के बाद कब्रिस्तान जाते तो अच्छा था। क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? दूसरा सिपाही गुस्से से बोला। तुम मुर्दा तो नज़र नहीं आते। आप गलत समझे जनाब, आज जुमेरात है, जाहिद कहने लगा। और तो क्या हमें पता नहीं कि आज जुमेरात है? पहला सिपाही उसकी बात काटता हुआ बोला। मेरा मतलब है, मैं हर जुमेरात को नाना जान की कब्र पर जाया करता हूँ, जाहिद ने वजाहत की। कमाल है, ये कौन सा वक्त है कब्रिस्तान जाने का, तपती दोपहर में? दूसरे सिपाही ने नागवारी से कहा। जब मैं घर से चला था तो उस वक्त 11 बजे थे। गांव से यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। मुझे तो ये मशकूक लग रहा है करमदीन, पहले सिपाही ने अपने साथी की तरफ देखकर कहा। वो कैसे नूरदीन? दूसरे ने चौंकते हुए कहा, जिसका नाम करमदीन था। इसलिए कि पहले तो हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। ये तो कोई चोर उचक्का मालूम होता है, नूरदीन सिपाही ने जाहिद को घूरते हुए कहा। अभी पता चल जाता है, तुम इससे तफ्तीश करो, करमदीन ने सख्त लहजे में कहा। नूरदीन ने राशिद को घूरते हुए पूछा। क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? राशिद ने नूरदीन की तरफ देखा तो उसकी आंखें देखकर खौफजदा हो गया। उस सिपाही की आंखें बेहद खौफनाक थी। उसे ख्याल आया कि ये पुलिस वाले नहीं हैं, क्योंकि पुलिस वाले यूँ रास्ते में लोगों को रोककर तफ्तीश नहीं करते, अलबत्ता थाने जाकर पूछगछ की जाती है। मुझे तो आप लोग भी मशकूक लग रहे हैं, जाहिद ने नागवार लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? नूरदीन ने गुस्से से पूछा। क्या हम तुम्हें जिन भूत लग रहे हैं? नहीं जनाब, जाहिद उसे गुस्से में देखकर घबरा गया। आप खफा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेहरबानी करके मुझे जाने दें, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। लो भाई करमदीन, इस नवाब साहब का वक्त ज़ाया हो रहा है, नूरदीन ने अपने साथी करमदीन की तरफ देखकर कहा। अरे हम क्या यहाँ मच्छर मार रहे हैं? करमदीन जाहिद को घूरता हुआ घुराया। और क्या, नूरदीन हंसा। हम भी तो काम कर रहे हैं ना, ड्यूटी दे रहे हैं, कोई मच्छर मार स्प्रे तो नहीं कर रहे। ओह, आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? जाहिद ने चौंकते हुए कहा। उन दोनों से ना जाने क्यों उसे खौफ महसूस हो रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि दोनों सिपाहियों की शक्लें कुछ तब्दील होती जा रही हैं। अरे ये काम नहीं तो और क्या है, जो हम इतनी देर से तुम्हारे साथ मगजमारी कर रहे हैं, करमदीन सिपाही गुर्राया। चलो अपनी कमीज़ उतारो, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, नूरदीन ने तहकमाना लहजे में कहा। क्या? जाहिद को हैरत का झटका लगा। क्या मेरे पास कोई असलहा वगैरह है? अच्छा, तो गोया तुम्हारे पास असलहा भी है और वगैरह भी, करमदीन ने चौंकते हुए कहा। उनकी शक्लें खौफनाक सी होती जा रही थी। जाहिद पर खौफ मुसल्लत होता जा रहा था। उसने बौखला कर कहा। ये आपको क्या होता जा रहा है जनाब?
آپ کیوں فضول باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دیں۔ اوئے نور دین، پکڑ لو اسے، یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ کرم دین نے غصے سے کہا، ہماری باتوں کو فضول کہہ رہا ہے، پولیس والوں سے بدتمیزی پر بھی دفعہ لگتی ہے نا۔ اس کی بات سن کر زاہد خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ نور دین اپنے ساتھی کرم دین کی ہدایت پر عمل کرتا، زاہد نے ایک دم قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان دونوں سپاہیوں کی صورتیں خوفناک ہو گئی تھی، اور وہ انسانوں کی بجائے کوئی اور ہی مخلوق معلوم ہو رہے تھے۔ زاہد کا خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ خوفناک شکلوں والے سپاہی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور زاہد ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ کافی دور آ کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں سپاہی نظر نہ آئے، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پولیس والوں سے جان چھوٹنے پر زاہد نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن ان کے ایک دم غائب ہو جانے پر وہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے دل پر دہشت طاری ہوتی جا رہی تھی کہ وہ دونوں آدمی سپاہی نہیں تھے، بلکہ پولیس کی وردیوں میں کوئی جن بھوت تھے جو اچانک ہی غائب ہو گئے تھے۔ حالانکہ ریلوے لائن کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی آڑ میں وہ پوشیدہ ہو سکتے تھے۔ زاہد قبرستان کی طرف قدم اٹھاتا ہوا ان دونوں کے بارے میں سوچتا اور خوفزدہ ہوتا رہا۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اتنی گہری خاموشی کہ اسے صرف اپنے قدموں کی آہٹوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اس قبرستان میں کئی بار آ چکا تھا، مگر اپنے والد یا والدہ کے ساتھ آیا تھا۔ تنہا آنے کا یہ پہلا موقع تھا، اور اس سے پہلے اسے قبرستان میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج ڈر کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ قبرستان میں داخل ہو کر وہ اپنے نانا کی قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹیں محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور خوف کے مارے اس کی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کے مڑتے ہی قدموں کی آہٹیں بھی بند ہو گئی تھی۔ وہاں اندھیرا نہیں تھا، دوپہر کا مکمل اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اسے خیال آیا کہ یہ اس کا وہم ہے یا پیچھے آنے والے اس کے مڑنے سے پہلے غائب ہو گئے۔ خوف سے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر اچانک ہی کسی کے رونے کی آواز آئی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دو آدمی آہوزاری کر رہے ہوں۔ زاہد کے ذہن کو بے اختیار جھٹکا لگا اور اس کی شریانوں میں لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ دوپہر کے وقت قبرستان میں کون رو رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر قبرستان کے اس گوشے کی جانب پڑی جہاں دو عورتیں بیٹھی ایک قبر پر رو رہی تھی۔ ان عورتوں نے برقعے اوڑے ہوئے تھے اور چہروں پر نقاب تھے، لیکن وہاں کوئی مرد نظر نہ آ رہا تھا۔ نہ جانے ان مردوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے ان عورتوں کی طرف بڑھا، مگر پھر اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ عورتیں جس قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی وہ اس کے نانا غلام رسول کی قبر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ وہ دونوں اس کے نانا کی قبر کی طرف منہ کیے بین کر کے رو رہی تھی۔ بیچارے غلام رسول کو قبر میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ ہائے ہائے غلام رسول، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرنے کے بعد بھی تم پر کتنی مصیبت آئی ہے، تم کیسے کیسے عذاب جھیل رہے ہو۔ یہ سن کر زاہد حیرت سے سوچنے لگا کہ آخر اس کے نانا مرحوم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ اسے قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ اس کی زندگی تو درویشوں جیسی سادگی سے گزری تھی۔ وہ نماز روزے کے پابند اور بے حد پرہیزگار انسان تھے۔ وہ ان عورتوں کے پیچھے کھڑا ان کی گریہ وزاری سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان عورتوں کا اس کے نانا سے کیا رشتہ ہے جو وہ اس کی قبر پر رو رہی ہیں۔ یہ تو بتاؤ، یہ جو ہمارے پیچھے نوجوان کھڑا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اچانک ایک عورت نے دوسری سے پوچھا۔ اس عورت کی آواز سن کر زاہد ایک دم خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ مردانہ آواز تھی۔ زاہد نے دوسری عورت کا جواب سننے سے پہلے دوڑ لگا دی۔ اس طرف قبرستان سے باہر سڑک تھی۔ وہ سڑک کی طرف سرپٹ دوڑنے لگا۔ سڑک اور قبرستان کے درمیان گندم کا ایک کھیت تھا۔ اس کھیت کے درمیان چند فٹ کشادہ راستہ بنا ہوا تھا جس سے گزر کر سڑک پر پہنچا جا سکتا تھا۔ زاہد اسی راستے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں عورتیں بھی قبر سے اٹھی اور زاہد کے پیچھے دوڑنے لگی۔ رک جاؤ زاہد، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تم ہمارے بغیر نہیں جا سکتے، وہ چیخ رہی تھی۔ ان کی آوازیں اب پھر عورتوں جیسی تھیں۔ زاہد خوف کے مارے اور تیز دوڑنے لگا۔ وہ ان کی دسترس سے نکل جانا چاہتا تھا،
اسے یقین تھا کہ وہ دونوں وہی سپاہی ہیں جنہوں نے اسے قبرستان کی طرف آتے ہوئے ریلوے لائن پر روکا تھا اور بعد میں غائب ہو گئے تھے۔ یقیناً وہ بدرو ہیں یا بھوت تھے جو اس سے پہلے ہی قبرستان میں اس کے نانا کی قبر پر پہنچ کر بین کرنے لگے تھے۔ جو ہی وہ کھیت میں سے گزرنے لگا اچانک اسے رک جانا پڑا۔ ایک بہت بڑا سا سیاہ ناگ کھیت کے دائیں حصے سے نکل کر راستے میں آ گیا تھا اور دوسرے کھیت میں داخل ہو رہا تھا، جس سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ زاہد کے قدموں کی دھمک سن کر وہ کالا ناگ راستے میں ہی ایک دم رک کر زاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ زاہد نے آپتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں عورتیں غائب تھیں اور ان کی جگہ دو استخوانی ڈھانچے دکھائی دے رہے تھے جو اس کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے دوڑنے سے ان کی ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں اور یہ ان کی کھڑکھڑاہٹ زاہد کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ ان ڈھانچوں کو دیکھ کر اور بھی دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ دوڑنے کے لیے قدم اٹھایا، مگر پھر ناگ پر نظر پڑتے ہی خوف کی شدت سے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ کالا ناگ راستے میں کنڈل مارے بیٹھا تھا۔ اب وہ پھان اٹھائے خوفناک نگاہوں سے زاہد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دہشت کے مارے زاہد کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ نہ نگلا جائے اور نہ اگلا جائے والی صورتحال تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پیچھے گڑا آگے کھائی کے مصداق وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ موت کے ہرکاروں سے بچنے کے لیے بھاگا تھا، مگر راستے میں کالا ناگ موت کا دیوتا بنا اسے شکار کرنے کے لیے بیٹھا اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دونوں خوفناک انسانی ڈھانچے چیختے چلاتے دوڑتے ہوئے زاہد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زاہد پر خوف کی شدت سے کپ کپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ انسانی ڈھانچے دوڑتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ زاہد نے ایک بار پھر ناگ کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ ناگ اپنی جگہ پر نظر نہیں آ رہا تھا، نہ جانے وہ اچانک کہاں چلا گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ یقیناً وہ ناگ بھی کوئی بدرو تھا جس نے اس کے راستے میں آ کر ڈھانچوں کے قریب پہنچنے تک اس کا راستہ بند کیے رکھا تھا۔ زاہد نے بوکھلا کر ڈھانچوں کی طرف دیکھا۔ وہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ زاہد کے لیے ان سے بچ کر فرار ہونا ممکن نہیں رہا تھا۔ دونوں خوفناک انسانی ڈھانچے دوڑتے ہوئے اس کے قریب آ رکے۔ زاہد نے بوکھلا کر ان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک ڈھانچے کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ڈھانچے کی آنکھوں کے گڑوں میں عجیب سی روشنی پیدا ہوئی اور روشنی کی شعاع نکل کر زاہد کے سر سے ٹکرا گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا۔ نہ جانے وہ کس قسم کی شعاع تھی جو اسے اپنے دماغ میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یقیناً یہ ڈھانچے کی آنکھوں سے خارج ہونے والی شعاع کا ہی اثر تھا جو اسے اپنا ذہن ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زاہد نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کے پورے بدن پر عجیب سی کپ کپی طاری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑایا اور زمین پر آ گرا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہوتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو قبرستان میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑا تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ راشد قبر میں اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے دوپہر کے واقعات یاد آئے اور اس پر دہشت طاری ہونے لگی۔ اگرچہ آسمان پر چاند چمک رہا تھا لیکن درختوں کے سائے قبروں پر اندھیرا کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ بے ہوش ہونے کے بعد وہ اس قبر تک کیسے پہنچا جبکہ وہ کھیتوں کے درمیان والے راستے پر بے ہوش ہوا تھا۔ قبرستان کے بھیانک ماحول نے زاہد پر دہشت طاری کر دی تھی۔ اس خوفناک سناٹے میں اچانک دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ ان کی آوازیں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی، مگر چند لمحوں کے بعد کتے خاموش ہو گئے۔ قبرستان کی فضا پر ایک بار پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ قبر میں گرمی کی شدت سے زاہد کا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے جی کڑا کیا اور قبر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ جہاں سے بھی قبر کا کنارہ پکڑنے کی کوشش کرتا وہاں سے مٹی اکھڑ جاتی اور اس کے سینے پر آ گرتی۔ بہرحال اس نے پوری قوت صرف کی اور کسی نہ کسی طرح قبر سے نکل ہی آیا، لیکن خوف کی شدت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ تو قدم بھی نہ چل سکا اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ قبر سے نکلنے کی جد و جہد میں اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ اس طرح زور زور سے ہانپ رہا تھا جیسے کئی میل کی دوڑ لگا کر آیا ہو۔
وہ خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں وہ دونوں مردے دوبارہ نہ آ جائیں۔ کافی دیر گزر گئی، پھر اچانک ہی دور کہیں سے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھنٹیاں سن کر زاہد ایک دم سہم گیا اور متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید کوئی نئی مصیبت نازل ہونے والی تھی۔ گھنٹیوں کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خوف سے لرزتا ہوا اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سڑک تھی۔ گھنٹیوں کی آوازیں اسی جانب سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ جوں جوں آواز قریب آ رہی تھی، زاہد کی خوف کی شدت سے حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ مزید چند منٹ بعد ہی ان آوازوں کا راز عیاں ہو گیا۔ قبرستان کے سامنے سے ایک اونٹ گزرنے لگا تھا اور اس کے گلے میں بندھی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ اونٹ پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ دیکھ کر راشد کے خوف سے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے، لیکن اب بھی خوف سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں شتربان بھی کوئی بدرو تو نہیں ہے۔ ساربان کی بھی شاید زاہد پر نظر پڑ گئی تھی۔ اس نے اونٹ کو موڑا اور قبرستان میں داخل ہو کر زاہد کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر زاہد گھبرا گیا اور وہ اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ ساربان نے اسے للکارا۔ ٹھہرو، کون ہو تم؟ انسان ہو یا کوئی جن بھوت؟ اونٹ والے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر زاہد سہم گیا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر خوف کے مارے آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ جلدی جواب دو ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا، اونٹ سوار غرایا۔ میں انسان ہوں۔ زاہد کے منہ سے خوف کے سبب بمشکل چند الفاظ نکلے۔ اس کا جواب سن کر وہ آدمی چونکا اور اونٹ سے کود گیا۔ پھر وہ زاہد کے قریب آیا اور غور سے زاہد کی شکل دیکھنے لگا۔ زاہد بھی اس بار ساربان کی طرف دیکھ رہا تھا، جو شکل سے کوئی بزرگ معلوم ہوتا تھا۔ ساربان چند لمحوں بعد بولا، بیٹے تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ جواب میں زاہد نے گزرے ہوئے خوفناک واقعات بیان کر دیے۔ اس بزرگ شخص نے زاہد کا بیان توجہ سے سنا۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ زاہد کے خاموش ہونے پر اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ زاہد کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے اونٹ کو ششکارا اور اونٹ پر بیٹھ گیا، اور پھر وہ اونٹ پر سوار ہوا اور زاہد کو اپنے پیچھے بیٹھنے کی ہدایت کی۔ وہ بزرگ کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا تو بزرگ نے اونٹ کو مخصوص آواز سے اشکارا اور اونٹ کھڑا ہو کر چل دیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں بابا جی؟ راشد نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں بیٹا، بزرگ نے جواب دیا۔ تم یہاں رہے تو بدروہیں تمہیں رات بھر ڈراتی رہیں گی۔ مگر کیوں؟ یہ بدروہیں مجھے کیوں تنگ کر رہی تھی؟ انہوں نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا، ہلاک کیوں نہیں کیا؟ زاہد نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا مقصد تمہیں دہشت زدہ کرنا تھا، بزرگ نے کہا۔ دراصل تمہارے نانا مرحوم عامل قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ان روحوں کو عملیات کے ذریعے اپنے تابع کر کے قابو میں رکھا ہوا تھا، اور قابو بھی اس طرح کیا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ بدروہیں قید میں ہی رہیں اور آزاد نہ ہو سکیں۔ یہ تمہیں اسی لیے تنگ کر رہی تھی کہ تم دہشت زدہ ہو کر کسی عامل سے رابطہ قائم کرو اور اس کے ذریعے ان روحوں کو قید سے آزاد کرا دو۔ تو کیا یہ ضروری ہے بابا جی؟ زاہد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اگر تم انہیں آزاد نہ کرا سکے تو یہ آئندہ بھی تمہیں اسی طرح خوفزدہ کرتی رہیں گی۔ بابا جی، مجھے تو لگتا ہے آپ بھی بہت پہنچے ہوئے درویش اور عامل ہیں۔ آپ ہی اس سلسلے میں میری مدد کریں اور ان روحوں کو آزاد کرا دیں۔ زاہد نے ساربان سے درخواست کی۔ میں تو خود کسی عامل کو نہیں جانتا اور نہ کبھی پہلے کسی عامل سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے بیٹا، میں بھی عامل ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، ساربان نے ہنس کر کہا۔ میں تمہیں ان قیدی بدروحوں سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ بابا جی، زاہد نے خوش ہو کر کہا۔ مگر کب تک میری ان سے جان چھوٹ جائے گی؟ ان روحوں کو آزاد کرانے کے لیے مجھے 3 دن تک ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، ساربان بولا۔ اس عمل کے پورا ہوتے ہی قیدی روحوں کو آزادی اور تمہیں ان کی دہشت انگیزی سے نجات مل جائے گی۔ پھر یہ دوبارہ کبھی تمہیں پریشان نہیں کریں گی۔ تم بے فکر اور بے خوف ہو کر قبرستان سے جا سکو گے۔ کچھ دیر بعد وہ گاؤں میں داخل ہوئے۔ زاہد اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اگر یہ نیک بزرگ ان کی مدد نہ کرتا تو نہ جانے بدروہیں اس کا کیا اشر کرتی۔ اتنے میں بزرگ ساربان نے اونٹ کی مہار کھینچی اور اونٹ رک گیا۔ زاہد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا
اور حیران رہ گیا۔ اونٹ اس کے گھر کے سامنے رکا تھا۔ ساربان نے اونٹ کو زمین پر بٹھایا اور زاہد کو اترنے کی ہدایت کی، جو حیرت میں گم تھا، اور یہ سوال اس کے ذہن میں کچوکے لگا رہا تھا کہ بزرگ ساربان کو اس کے گھر کا کیسے پتہ چلا، جبکہ اس نے نشاندہی بھی نہیں کی تھی اور نہ ساربان نے پوچھا تھا۔ اس نے اونٹ سے اتر کر ساربان کا شکریہ ادا کیا۔ بابا جی، یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہی میرا گھر ہے، جبکہ میں نے آپ کو اس گاؤں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا، اللہ کے غلاموں کو سب پتہ ہوتا ہے، اور میں بھی اللہ کا ایک حقیر سا غلام ہوں، بزرگ نے ہنس کر جواب دیا۔ زاہد کو اب تک اس کا چہرہ نظر نہ آیا، یہاں روشنی میں بھی اس بزرگ کی شکل نظر نہ آئی جس پر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ بزرگ ساربان نے اونٹ کو کھڑا کیا اور جانے لگا۔ بابا جی، میں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں، زاہد نے تیزی سے کہا۔ اس کی خواہش سن کر بزرگ ساربان ہنسا اور جواب دیے بغیر اونٹ کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ جلد ہی وہ پراسرار ساربان اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ زاہد نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد اس کے والد نے دروازہ کھولا اور زاہد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زاہد نے والد صاحب کو سلام کیا اور اندر آ گیا۔ والد نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ ارے بیٹا، تم اب تک کہاں غائب رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ تمہاری ماں نے تو تمہاری فکر میں اب تک کھانا بھی نہیں کھایا اور روتی دھوتی رہی ہے۔ پورے گاؤں میں تمہیں تلاش کیا مگر تم نہیں ملے۔ زاہد والد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ماں بھی جاگ رہی تھی۔ اس کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ زاہد کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر اسے لپٹ گئی اور خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، بیٹا، تم کہاں تھے؟ کیا تمہیں احساس نہیں تھا کہ تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی؟ تمہاری فکر میں پاگل ہو رہی تھی۔ شکر ہے تم زندہ سلامت واپس آ گئے ہو۔ پھر اس نے زاہد کے میلے کپڑے اور بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر کہا، چلو تم نہا لو، میں تمہارے لیے دوسرے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ چند منٹ میں زاہد نہا کر دوسرا لباس پہن چکا تھا۔ اس نے ماں سے کہا، اماں، مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی دیتی ہوں میرے بچے، میں بھی بھوکی ہوں، تمہاری پریشانی میں کھانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کھانا لے آئی اور دونوں ماں بیٹا کھانے لگے۔ زاہد کا باپ سامنے بیٹھا زاہد کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے دوبارہ زاہد سے پوچھ گچھ کی کہ وہ آدھی رات تک کہاں رہا ہے۔ جواب میں زاہد نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بیان کر دیے۔ اس کے ماں باپ کو بے حد حیرت ہوئی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بدروحوں نے زاہد کی جان نہیں لے لی تھی۔ بیٹا، اونٹ والے بزرگ کون تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ والد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور چلے گئے، اس نے بتایا۔ اچھا، ان کی شکل صورت تو بتاؤ، ماں نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی گاؤں کے رہنے والے ہوں، میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا ماں، اس نے جواب میں مایوسی سے سر ہلایا۔ قبرستان میں تو خیر اندھیرا تھا، لیکن میں روشنی میں بھی ان کی شکل دیکھنے سے محروم رہا۔ میں جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، ان کا چہرہ دھندلا جاتا تھا۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ خاموش ہو گئے۔ زاہد اٹھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ کر بزرگ ساربان کے بارے میں سوچنے لگا، مگر جلد ہی تھکے ہوئے اعصاب پر نیند طاری ہونے لگی اور وہ سو گیا۔ تیسرے دن شہر جا رہا تھا کہ راستے میں گاؤں کا پوسٹ مین مل گیا۔ وہ زاہد کو جانتا تھا۔ اس نے زاہد کو روک کر کہا، تمہارا خط آیا ہے۔ پھر اس نے بنڈل سے ایک خط نکال کر زاہد کے حوالے کیا اور آگے بڑھ گیا۔ زاہد نے خط کھولا اور پڑھنے لگا، زاہد بیٹا، میں نے تمہیں بدروحوں سے نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ روحوں کو آزادی دلانے کے لیے میں نے سلطان پور کے پرانے مرگھٹ پر عمل شروع کر دیا ہے۔ 3 راتوں کا عمل ہے، مگر تیسری رات تمہارا یہاں آنا ضروری ہے۔ جب تمہیں یہ خط ملے تو تیسری رات آنے والی ہوگی، اس لیے خط ملتے ہی چلے آنا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں۔ کوشش کرنا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جاؤ، کیونکہ مغرب کے بعد مرگھٹ کی بدروحیں شکار کی تلاش میں گھومنے لگتی ہیں۔ مرگھٹ کے پاس میرا اونٹ بیٹھا ہے، وہاں رک کر مجھے آواز دے دینا۔ جب تک میں تمہیں وہاں سے لینے نہ آؤں کہیں مت جانا، اس لیے کہ اندھیرے میں تم خود مجھے نہ ڈھونڈ سکو گے۔ سلطان پور شاید تم پہلے کبھی نہیں گئے، تمہاری آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ سلطان پور دریا ستلج کے کنارے ایک پرانا گاؤں ہے۔ خان نگر سے 190 میل کے فاصلے پر ہے۔
پہلے تمہیں خان نگر جانا ہوگا، وہاں سے سلطان پور ہر گھنٹے بعد ایک لاری جاتی ہے۔ آخری لاری دوپہر 2 بجے یا 3 بجے چلتی ہے اور یہاں مغرب کے وقت پہنچتی ہے۔ چونکہ سلطان پور میں بجلی نہیں ہے، اس لیے مغرب کے بعد گاؤں میں لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے۔ احتیاطاً تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ یہ خط اسی بزرگ ساربان کی طرف سے تھا۔ زاہد خوش ہو گیا کہ اونٹ والے بزرگ کو اس سے کتنی ہمدردی ہے۔ سلطان پور جانے کے لیے زاہد مین روڈ پر پہنچا۔ وہاں سے لاری میں سوار ہو کر وہ خان نگر پہنچا تو 2 بج چکے تھے۔ آخری لاری 2 بجے روانہ ہونی تھی، لیکن وہ 2:30 بجے روانہ ہوئی تو زاہد کو اندیشہ ہونے لگا کہ وہ مغرب تک سلطان پور نہیں پہنچ سکے گا۔ البتہ ڈرائیور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا تو پھر ممکن تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ لاری سلطان پور کے قریب پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گاؤں کے بس اسٹاپ پر اتر کر اس نے ایک راہگیر سے پرانے مرگھٹ کا پتہ پوچھا اور اس کی نشاندہی پر مرگھٹ کی طرف چل دیا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مرگھٹ گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے مکمل اندھیرا پھیل گیا۔ زاہد نے احتیاطاً خان نگر کے لاری اڈے پر واقع ایک دکان سے چھوٹی سی ٹارچ خرید لی تھی۔ اس نے راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ روشن کر لی اور ساربان کے اونٹ کو تلاش کرنے لگا۔ مرگھٹ پر اس وقت تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ اس ویران جگہ پہنچ کر زاہد کا دل گھبرانے لگا، لیکن بزرگ ساربان کی ہدایت یاد آئی تو اس نے خود کو سنبھالا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک ٹیلے کے پاس اونٹ بیٹھا دکھائی دیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اونٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے بائیں جانب سے ایک آواز آئی، ٹھہرو، کون ہو تم؟ زاہد نے آواز کی سمت دیکھا تو ستاروں کی مدھم روشنی میں ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ زاہد کو یاد آیا کہ بزرگ ساربان کا لباس بھی سفید تھا، شاید وہی ہو۔ میں زاہد ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ آدمی قریب پہنچا تو زاہد کو ایک دم اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس آدمی کا سفید لباس کفن جیسا تھا اور چہرہ بھی کفن میں پوشیدہ تھا۔ تمہارا نام زاہد ہے تو میرے ساتھ چلو، اونٹ والا اس طرف تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کفن پوش نے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ، زاہد چونکا، مگر تم کون ہو؟ میں مرگھٹ کا چوکیدار ہوں، کفن پوش نے کہا۔ آؤ جلدی آؤ۔ زاہد اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن چوکیدار کا کفن دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جب ٹارچ نکال کر روشن کرنا چاہی، لیکن اسی لمحے چوکیدار نے اسے روک دیا۔ نہ، ٹارچ مت جلانا، روشنی سے روحوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر زاہد نے ٹارچ جیب میں رکھ لی، لیکن روحوں کا سن کر وہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک بائیں جانب سے 2 اور کفن پوش نمودار ہو گئے۔ وہ بھی زاہد کے ساتھ چلنے لگے۔ انہیں دیکھ کر زاہد کا خون خشک ہونے لگا۔ نوجوان کافی صحت مند معلوم ہوتا ہے، آج خوب مزہ آئے گا، اچانک دونوں میں سے ایک نے چوکیدار سے کہا۔ یہ سنتے ہی زاہد دہشت سے چیخا، بابا جی، اور ساتھ ہی اس نے اونٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارے پکڑو، شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، کفن پوش چوکیدار چلایا۔ پھر وہ تینوں زاہد کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اسی لمحے سامنے کی جانب سے ایک کفن پوش نمودار ہوا۔ اس نے زاہد کا راستہ روک لیا۔ زاہد فوراً بائیں سمت مڑ کر دوڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بزرگ کو بھی پکارتا رہا۔ وہ چاروں کفن پوش اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلا رہے تھے، رک جاؤ، تم بچ کر نہیں جا سکتے، ہم بھوکے ہیں۔ یقیناً وہ بدروح ہیں یا مردے تھے۔ زاہد بھاگتا ہوا اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار دہشت زدہ سی چیخ خارج ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کفن پوش اس سے 15-20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ ان کے دوڑنے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ہڈیاں کھڑکھڑا رہی ہوں۔ شاید وہ کفن پوش ڈھانچے تھے۔ زاہد کو قبرستان والے ڈھانچے یاد آ گئے اور اس کا خوف کے مارے دل ڈوبنے لگا۔ وہ زمین سے اٹھا اور ایک بار پھر کفن پوشوں کی مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ کفن پوش رکے بغیر زاہد کی طرف دوڑ رہے تھے اور لمحہ بلمحہ زاہد سے ان کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ زاہد کے خوف سے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکے گا۔ کفن پوش مردے بھوکے تھے اور یقیناً اس کا خون پی کر اپنی بھوک مٹانا چاہتے تھے۔ نہ جانے وہ بزرگ ساربان کہاں تھے۔
उसने एक बार फिर दौड़ते दौड़ते बुजुर्ग को पुकारा। अबे हम भी तो बाबे हैं, अकब से एक मुर्दे ने हंसकर कहा। हमारी उम्रें भी 200 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। ये सारबान को पुकार रहा है जो 3 दिन से इधर आया हुआ है। अचानक एक कड़कती हुई आवाज़ आई। ठहरो नापकारो, अभी तुमसे निमटता हूँ। उस आवाज़ को सुनकर जाहिद को एकदम झटका लगा और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। वो आवाज़ उसी बुजुर्ग सारबान की थी जिसने उसे बदरूहों से निजात दिलाने के लिए यहाँ बुलवाया था। अरे भागो, ये तो वही सारबान लगता है, चौकीदार कफनपोश चीखा। नहीं रामचंद, मैं शिकार को नहीं छोड़ूंगा, एक मुर्दा सख्त लहजे में बोला। मैं सारबान से नहीं डरता, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर रूह नहीं है। उसकी बात सुनकर जाहिद चौंका और सोचने लगा कि सारबान भी कोई रूह है। उसी लम्हे दूसरा मुर्दा रामचंद से बोला, अरे उसके पास नूरी इल्म है, वो हमें जलाकर राख कर डालेगा कृष्ण। कृष्ण नामी मुर्दे ने जवाबन कहा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास भी काली देवी की शक्ति है। अचानक बाएं जानिब से एक आदमी नमूदार हुआ। उसके सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। जाहिद ने उसे फ़ौरन पहचान लिया, वो बूढ़ा सारबान था। जाहिद फ़ौरन चीखा, बाबा जी, मैं आ गया हूँ बेटे। सारबान ने करीब आते हुए कहा, मगर पहले मैं इन शैतान रूहों से 2-2 हाथ कर लूँ। चारों कफनपोश मुर्दे जाहिद से 10 कदम के फासले पर खड़े थे। उनकी बात सुनते ही उनमें से 3 पलटकर चीखते हुए भागे। ठीक उसी लम्हे सारबान की आंखों से कड़कती हुई शुआएं खारिज होकर चौथे कफनपोश कृष्ण पर पड़ी और उसके कफन में आग लग गई। वो चीखता हुआ पलटकर भागा। पहले तीनों मुर्दे गायब हो चुके थे। कृष्ण चंद कदम आगे बढ़कर गिर पड़ा और धड़ाधड़ जलने लगा। इस रोशनी में जाहिद को सारबान की पहली मर्तबा शक्ल दिखाई दी। बहुत खूबसूरत और नूरानी चेहरा था। आओ बेटा, अब वो नापकार बदरूहें दोबारा नहीं आएंगी, उसने जाहिद से कहा और उसका हाथ पकड़कर ज़मीन से उठा दिया। जाहिद बोला, बाबा जी, मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी थी बेटे, मैं सुन रहा था, लेकिन अमल पूरा किए बगैर मैं उठता तो तुम्हें इनसे न बचा सकता। अमल पूरा होते ही मैं आ गया। तो क्या मेरे बगैर ही अमल पूरा हो गया? जाहिद ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैंने सोचा हो सकता है कि तुम ना कर सको, इसीलिए मैंने तुम्हारा तसव्वुर करके अमल पूरा कर लिया। इसीलिए तो ये मुर्दे तुम्हें हाथ नहीं लगा सके कि तुम गायबाना तौर पर मेरे अमल के इशार में थे, सारबान ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल अब तुम महफूज हो। कब्रिस्तान की बदरूहों को आज़ादी मिल चुकी है और तुम उनके शर से हमेशा के लिए महफूज हो। अब वापस घर चलो। सारबान जाहिद के साथ अपने ऊँट के पास आया। दोनों ऊँट पर सवार हुए और ऊँट तारीकी में एक तरफ चल दिया। जाहिद सारबान के पीछे बैठा सोच रहा था कि आज उसे अपने घर ले जाएगा और अपने माँ बाप से मिलवाएगा। वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सारबान ने ऊँट रोक दिया। राशिद ने चौंक कर इधर उधर देखा तो हैरत से उछल पड़ा। ऊँट उसके घर के सामने रुका हुआ था। सारबान ने ऊँट को बिठाया। उतरो बेटा, तुम्हारा घर आ गया है, सारबान ने उसे कहा। बाबा जी, आप भी आएँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे माँ बाप आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, जाहिद ने ऊँट से उतरकर कहा। फिर कभी आऊँगा बेटा, तुम उन्हें मेरा सलाम देना, सारबान ने कहा और ऊँट को खड़ा करके चल पड़ा। जल्द ही ऊँट अंधेरे में गुम हो गया। जाहिद हैरान था कि इतना लंबा सफ़र जो उसने लारी में किया था वो ऊँट पर चंद मिनट में कैसे तय हो गया। क्या वो सारबान कोई जादूगर था? यही सोचते हुए वो घर में दाखिल हुआ। अंदर उसके माँ बाप बहुत परेशान बैठे थे। अरे बेटा, तुम कहाँ थे सुबह से? पहले तो तुम शहर से 4 बजे तक वापस आ जाया करते थे, उसके वालिद ने पूछा। आज मैं सुल्तानपुर चला गया था, राशिद बोला। क्या? उसकी माँ हैरत से बोली। वो तो बहुत दूर है, तुम वहाँ क्या करने गए थे? जवाब में जाहिद ने बुजुर्ग सारबान का ख़त मिलने से लेकर वापसी तक का हाल बयान कर दिया। उसके वालिदैन बहुत हैरान हुए थे। क्या तुमने उस मेहरबान बुजुर्ग का नाम पूछा था? उसके वालिद ने कहा। याद नहीं रहा, वो आप दोनों को सलाम कह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि घर चले, पर उन्होंने कहा कि फिर कभी आऊँगा। शक्ल कैसी थी? क्या इस बार भी उनकी सूरत नहीं देखी? माँ ने पूछा। इस बार देखी थी। कफन पोश मुर्दे में लगी आग की रोशनी में मुझे उनका बहुत नूरानी और खूबसूरत चेहरा लगा, जाहिद ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने सारबान के चेहरे के नक़ूश बताए। माँ ने बेताब होकर पूछा, क्या उनकी पेशानी पर मेहराब भी था? जी हाँ, मेहराब देखकर मुझे ख्याल आया कि वो बहुत नमाजी और परहेजगार होंगे।
ارے وہ میرے ابا تھے، ماں خوشی سے چلائی۔ کیا؟ زاہد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں بیٹا، وہ تمہارے نانا تھے غلام رسول، اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زاہد حیرت کی شدت سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ کہانی اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: زکا صاحب ہیں ڈنمارک سے، شہزاد صاحب ہیں امریکہ سے، عظمت صاحب ہیں مالٹا سے، روبی صاحب ہیں ماسٹر شیف سیول ساؤتھ کوریا سے، ہارون علی سید صاحب ہیں دمام سے، جاوید شمس الحق صاحب ہیں لاہور پاکستان سے، اسلم شاہ صاحب ہیں کوٹا راجستھان سے، رضوان صاحب ہیں چکوال پاکستان سے، جاوید صاحب ہیں فتح پور انڈیا سے، محمد اعظم صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، وسیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، شفیق صاحب ہیں ممبئی انڈیا سے، سلمان شیخ صاحب ہیں داہوڑ گجرات انڈیا سے، علی رضا صاحب ہیں گجرانوالہ پاکستان سے، غلام حسنین صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، محمد حنیف صاحب ہیں احمد آباد انڈیا سے، اظفر زادہ صاحب ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے، ارم منیر صاحبہ ہیں سرجانی ٹاؤن کراچی سے، ممتا بھردواج صاحبہ ہیں دلی انڈیا سے، سلیم شفاعت خان صاحب ہیں وشاکھاپٹنم انڈیا سے، محمد گلشاد صاحب ہیں انڈیا سے، اور زرقا صاحبہ ہیں ڈنمارک سے۔ آپ تمام لوگوں کے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام دوستوں کے نام مجھے ملتے ہیں، میں کومنٹس پڑھتا ہوں، نام چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے، تو اگر کسی کا نام ایک ویڈیو میں رہ جائے تو اس کے لیے آپ سب لوگوں سے معذرت، لیکن ان کا نام اگلی ویڈیو میں ضرور لیا جاتا ہے۔ تو جن دوستوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا تو ان کا نام بالکل لیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک ویڈیو میں نہ آئے لیکن اگلی ویڈیو میں ضرور آ جائے گا۔ اور کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔